बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं पीटीवी न्यूज पर प्रोग्राम शाहराए दस्तूर। गुज़िश्ता रात 11:41 पे तकरीबन पूरे मुल्क में उस वक्त ब्रेक डाउन हो गया जब बिजली के तरसीली निज़ाम में खराबी पैदा हुई। तकनीकी खराबी इसको कहा जा रहा है, ये पैदा हुई है, ताहम हुकूमत की जानिब से और वज़ीर तवानाई की जानिब से कहा गया है कि अभी तक कोशिश की जा रही है कि फॉल्ट को मालूम किया जा सके, लेकिन जो ब्रेक डाउन हुआ इसके नतीजे में पूरा मुल्क तारीकी में डूब गया। आज वजीर इत्तलात और वजीर तवानाई उमर अयूब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनका कहना था, उन्होंने तफसील से बताया कि इस खराबी की वजह क्या थी। एक तो फ्रीक्वेंसी जो 50 की फ्रीक्वेंसी थी वो यकदम से गिरी और सिफर पर आ गई, जिससे तमाम का तमाम सिस्टम ऑटोमेटिक तरीके से खुदकार निज़ाम के तहत बंद होना शुरू हो गया और तमाम के तमाम जो बिजली पैदा करने वाले प्लांट्स थे वो बंद होना शुरू हो गए, जिसके नतीजे में इतना बड़ा ब्रेक डाउन हुआ। ताहम इसके साथ साथ अब हुकूमती ज़राए हमें यह बता रहे हैं कि कोशिश की जा रही है कि मुल्क के अक्सर व बेशतर इलाकों में बिजली के इस निज़ाम को बहाल किया जाए। अभी तक खैबर पुख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पर बिजली बहाल नहीं हो सकी। अलबत्ता पाकिस्तान के बड़े जो मरकजी शहर हैं उनमें बिजली का निज़ाम बहाल कर दिया गया है, लेकिन यहां पर सवाल यह पैदा होता है कि ये तकनीकी खराबी किस वजह से पैदा हुई, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मौसम के हालात भी ऐसे ही हैं, धुंध है, स्मोग है, एक ये वजह भी हो सकती है। लेकिन इसके साथ साथ हुकूमत जो कहती है वो ये कहती है कि गुज़श्ता हुकूमत के दौरान बिजली पैदा तो की गई, लेकिन बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन यानी बिजली के तरसीली निज़ाम है उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं की गई, उसमें उस पर कोशिश नहीं की गई। अब जो हुकूमत कहती है कि हमने इन 2.5 सालों में तकरीबन 50 अरब रुपए बिजली की तरसीली निज़ाम पर लगाए हैं, तो उससे बेहतरी आई है। हुकूमत ये भी कहती है कि जो गुज़श्ता हुकूमत थी, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, उसमें उसका जो तरसीली निज़ाम था उसमें 18,000 तक बिजली जा सकती थी, लेकिन अब जो अब तक हमने 50 अरब रुपए लगाए हैं उससे बिजली का तरसीली निज़ाम बेहतर हुआ है और अब कैपेसिटी उसकी 25,000 तक पहुंच गई है। इसकी वजूहात क्या हैं और क्या आइंदा इस किस्म के बड़े ब्रेकडाउन से बचा जा सकता है और उसके पाकिस्तान की जो माशी हालत है उस पर क्या असरात पड़ते हैं, इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए आज हम अपने स्टूडियोज में दावत दी है एनर्जी एक्सपर्ट, जो उमूर तवानाई के एक्सपर्ट जनाब अरशद एच अब्बासी। अब्बासी साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। माहिर माशियात जनाब शकील रामे साहब, आपको भी बहुत खुशामदीद कहते हैं। कुछ देर में हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फरूख हबीब भी ज्वाइन करेंगे गुफ्तगू में। लेकिन अरशद अब्बासी साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। आप फरमाइएगा कि अगर एक बिल्कुल जनरल सवाल किया जाए कि आपको इसकी वजह क्या नजर आती है, क्योंकि हुकूमत ये कहती है कि बिजली पैदा की गई लेकिन तरसीली निज़ाम पे इन्वेस्टमेंट नहीं की गई। जावेद, असल बात यह है कि बात पार्शली ठीक है कि जितनी होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट ट्रांसमिशन के ऊपर, डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर नहीं की गई एज कम्पेयर टू जनरेशन। वजह यह कि जनरेशन जो है वो बड़ा क्विक रिस्पांस आता है, 2 साल में पावर प्लांट लग जाता है और ये बड़ा लुक्रेटिव बिजनेस होता है। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन आपको बताऊं कि बड़ा निटी-ग्रिटी वाला, और स्पेशली जो डिस्ट्रीब्यूशन है कम्प्लेक्स, आपको गली गली मल्ले मल्ले जाना पड़ता है और फिर ट्रांसमिशन इज लॉन्ग, आप कराची से शुरू हो खैबर KPK तक आए। लेकिन आज का जो मौजू बहस है वो ये है कि एक पावर प्लांट गुद्दू में ये 3 हमारे पास फ्लीट है पूरा, वहां से ऑफशूट ट्रांसमिशन लाइन हमारी जाती है बलूचिस्तान को भी, उसमें एक उसकी जो मेंटेनेंस है ओवर द ईयर्स नहीं की गई। 1, आपने जैसे कहा स्मोक, फॉग, और जो तीसरी बात यह है कि मेंटेनेंस, इसका कपल रिजल्ट क्या हुआ कि एक पावर प्लांट बैठ गया। लेकिन मैं यहां पे एक बात कहना चाहता हूं कि जब एक पावर प्लांट जब इतने बड़े 35,000 मेगावाट में से अगर एक आप निकल जाए तो हमारे पास सिस्टम में इतनी प्रोविजन है कि वो आइसोलेट हो जाता है। हमारे पास वो जो आइसोलेशन करने का जो मैकेनिज्म है, जो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिज्म है, उसकी पीरियोडिक मेंटेनेंस होती है 3 माह बाद, 6 महीने बाद, उनमें टेस्ट ट्रायल होता है। मेरे ख्याल में वो नहीं किया गया, जिसकी वजह से कैस्केड इम्पैक्ट हुआ कि पूरा कराची एंड खैबर एंड सारा ब्लैकआउट हो गया। एक तो यही चीज, ये बात तो बताई गई कि 50 से 0 आई, लेकिन 50 से 0 कैसे आई? आपका जो प्रोटेक्शन सिस्टम था, वो जो ऑटोमेटिक, जो नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर में यहाँ पे भी, जो जायका ने हमें बड़ी हेल्प की थी, स्टेट ऑफ द आर्ट था। इवन उस वक्त इंडिया में नहीं था जब हमारे पास लगा। हमारे यहाँ नेशनल
نیشنل پاور کنٹرول سینٹر ایک اور NTDC. اس کی ایک بات پارشلی اس گورنمنٹ کی ٹھیک ہے کہ اس کی جو مینجمنٹ ہے اوور دا ایئرس وہ آپ کہہ سکتے ہیں جاوید، میں آپ کو فیکٹ دوں کہ مئی 2017 میں ایک PhD ہمارا کولیگ آیا تھا، وہ یہاں پہ اس کا MD تھا، ٹھیک، کچھ وجوہات کی وجہ سے ان کو سیک کرنا پڑا. وٹ یو بلیو کہ آپ کے پروگرام میں جب بتانا پڑتا ہے کہ 4 سال تک ایک جوائنٹ سیکرٹری NTDC کا چیئرمین رہا انٹل اس گورنمنٹ نے جا کے جون میں اس کو ریموو کیا. تو ایک جو بڑی ریزن ہے جو یہ جو بریک ڈاؤن ہوا ہے، آپ کی جو مینجمنٹ تھی نیشنل NTDC کی، 4 سال جاوید آپ خود سوچیں، ایک آدمی irrelevant جس کی ایک کوالیفیکیشن ریلیونٹ ہے ہی نہیں ہے، وہ اسلام آباد بیٹھا، اس کے پاس کوئی 5 پورٹ فولیو تھے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسا جو بیک بون ہے، دیکھیے نا بیک بون کو کیا ہوا، میرے خیال میں آج CNN BBC پوری دنیا میں ہوا کہ پاکستان بلیک آؤٹ ہوا. بے شک ہمارے وزیر صاحب نے یہ بھی کہا کہ دنیا میں ہوتا رہتا ہے، لیکن ایک انسیڈنٹ جو پہلے ہوا تھا مئی 2014 یا 15 میں، تو اس میں یونس ڈاگر صاحب نے مجھے بھی انوالو کیا تھا. تو ہم نے ان کو ایک پریزنٹیشن بنا کے دی، کیس بنا کے دیا تھا کہ جولائی 2012 میں انڈیا میں جس کی ایز آن ٹوڈے کیپیسٹی انسٹال کیپیسٹی 3,70,000 ہے، ایک انسیڈنٹ ہوا تھا. اور دیکھیے جتنی سماگ تو آتی وہاں سے ہے، پولوشن آتی وہاں سے، اس کے اوپر تو کئی کیس اسٹڈیز ہیں. ایک انسیڈنٹ نہیں ہوا، یہ انسیڈنٹ نہیں ہونا چاہیے، اور وہ بھی ہاف پہ ہوا تھا. یہاں ہماری جو نیگلیجنس ہے وہ 2 چیزوں پہ ہوئی ہے. ایک، پچھلی گورنمنٹ نے لگاتار NTDC کی مینجمنٹ اس پہ اگنور کیا، ایک بات، اور دوسرا اس کی جو مینٹیننس ہے، یعنی جو کوالٹی ہونی چاہیے تھی. دیکھیں لائن کی صفائی بھی ہوتی ہے، کیونکہ اوور دا ایئرز آپ کہہ سکتے ہیں کہ بغیر مینٹیننس کی، اسپیشلی یہ جو ایریا ہے گدو سے بلوچستان جعفر آباد جو لائن جاتی ہے، وہاں پہ ہم کہہ بھی سکتے ہیں کہ تھوڑی سی ٹربل ایریا بھی ہے، لیکن ہم اس کو اگنور نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، ہیومن ایرر بھی، ٹیکنیکل ایرر، یس یہ ایسا ہوتا رہتا ہے. اور تھرڈ جو نیگلیجنس ہے وہ ہے ٹاپ ہرارکی لیول، جو ٹاپ باس ہے، وہ یہ ٹاپ باس. میں آخری ایک بات بتاؤں گا، دنیا میں جتنی بھی ماڈرن مینجمنٹ کی تھیوری ہیں اس میں ایک بات کہی گئی ہے، یہ بات سادہ آتی ہے شاید سب پہ آتی ہے، اگر کسی آرگنائزیشن میں، اگر کسی بھی ملک میں اگر کوئی پرابلم آتی ہے تو 85% ذمہ داری ٹاپ مینجمنٹ پہ آتی ہے. فروخ حبیب صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، پارلیمانی سیکرٹری ہیں ریلوے کے. فروخ حبیب صاحب، تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے. فروخ صاحب، ایک تو ارشد عباسی صاحب نے ایک بڑی اہم بات کی کہ ایک تو NTDC کے MD لگائے گئے، وہ ظاہر ہے بیوروکریسی سے تھے، اور جو ٹیکنیکل ایکسپرٹ تھے وہ نہیں تھے، وہ 4 سال تک وہاں موجود رہے. بہرحال آپ کی حکومت آئی، ان کو ریموو کیا گیا. ایک تو صحیح جگہ پہ صحیح لوگوں کو لگانا جو جن کا حق بنتا ہے، ایک تو یہ پرابلم ہمارے ساتھ رہا. پھر دوسری ایک بتائیے گا کہ آپ کے شہر کی کیا صورتحال ہے، بحالی کا کام کہاں تک پہنچا، اور آپ کی حکومت یہ کہتی رہی ہے کہ بجلی تو پیدا کی گئی لیکن ترسیل کے نظام پہ پیسہ نہیں لگایا گیا، تو اس پر آپ کا فوکس ہے کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ تقریباً 49-50 ارب تک اس پہ پیسہ لگ چکا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو جو ایک بلیک آؤٹ ہوا اور اس کا آپ نے دیکھا کہ فال آؤٹ جو ہے پورے ملک کے اندر سامنے آیا، یقیناً جو ہے وہ توانائی جو ہے خاص طور کے اوپر جو بجلی ہے، خاص طور پہ یہ ہماری جو ڈومیسٹک یوزیج کے اندر اور ہماری انڈسٹری کے اندر بڑی اہم امپورٹنٹ ہے. اور کل رات گیل یہ فالٹ پڑا، اور چونکہ رات کے وقت بالکل ایک ملک میں بلیک آؤٹ کی صورتحال ہو چکی ہوئی تھی، اور آپ نے دیکھا کہ حکومت نے جو ذمہ داران تھے وہ ایک لمحہ بھی انہوں نے کوتاہی نہیں کی، بلکہ خود سارے آپریشن کو جو ہے وہ وزیر توانائی نے خود جو ہے انہوں نے اسے ہینڈل کیا، اور بجلی آج کا دن جو ہے وہ کافی ایریاز کے اندر بڑی تعداد کے اندر اس کو ریسٹور کیا. یقیناً یہ ایک فالٹ ہے، ٹیکنیکل فالٹ ہے، کیا ریزن ہیں اس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے. اور جو بجلی کے اوپر بنانے کا معاملے کی مثال تو ایسے ہی ہے کہ اگر ایک فیکٹری ہے تو وہ کوئی پروڈکٹ بناتی ہے، اس کی پروڈکشن کرتی ہے، لیکن آگے اس کو اگر ڈسٹریبیوشن کا، اس کی ترسیل کا نظام کے اوپر کام نہ کرے تو اس کی اس مینوفیکچرنگ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آج آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر IPPs کو اور ہماری تمام ہائیڈل اور
سولر جتنی بھی پروڈکشن ہے اس کو شامل کر لیں تو اندازاً جو ہے وہ 35,000 میگا واٹ کی انسٹالڈ کیپیسٹی پاکستان میں موجود ہے. اور آپ کے علم میں بھی ہے کہ بہت بڑی تعداد کے اندر ہم آئی پی پی سے بجلی کیونکہ جتنی ڈیمانڈ ہوگی اتنی لیں گے, اس کے بدلے میں ہم انہیں کیپیسٹی چارجز بھی پے کر رہے تھے جو راؤنڈ اباؤٹ 600 ارب روپے کے لگ بھگ جو ہے کیپیسٹی چارجز پے کیے گئے ہیں ان کو. اور اس کے باوجود جو ہے جو سسٹم تھا پی ایم ایل این دور کے اندر وہ 18,000 میگا واٹ سے زائد بجلی آپ ڈسٹریبیوٹ ہی نہیں کر سکتے تھے, یعنی کہ آپ کے گرڈ اسٹرپ ہو جاتے تھے. میں فیصلہ آباد کی صورتحال آپ کو بتا دیتا ہوں کہ فیصلہ آباد میں ہمارے پاس یہاں پر ایک گرڈ اسٹیشن ہے گٹی کے نام پہ, وہاں پر این ٹی ٹی سی کا وہ گریڈ ہے ٹرانسمیشن کا, جب اوور لوڈ ہوتا ہے وہ ٹرپ کر جاتا ہے کیونکہ وہاں پر ٹرانسفارمر جو ہیں وہ اتنی کیپیسٹی کے انسٹال نہیں ہے کہ وہ لوڈ کو ہینڈل کر سکیں. تو اس وجہ سے وہ کنسٹرینٹ کو ہم نے جو ہے وہ توجہ دلائی, دور کر رہے ہیں. وفاقی حکومت جب سے ہماری بنی ہے 50 ارب روپیہ ہم نے ٹرانسمیشن کے اوپر خرچ کیا ہے اور اس کی کیپیسٹی کو بڑھایا جو آج 25,000 میگا واٹ ہے. جب پی ایم ایل این چھوڑ کے گئی تو 18,000 میگا واٹ ڈسٹریبیوٹ کر سکتے تھے, آج 25,000 میگا واٹ ہے. ابھی بھی اس کے اوپر بہت انویسٹمنٹ درکار ہے کیونکہ یہ پرانا نظام جو ہے جس کے اوپر ابھی بات بھی ہو رہی تھی اس کو بھی مینٹین کرنے کے لیے, اوور ہال کرنے کے لیے بہت ساری جگہوں کے اوپر ریپلیسمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے, بہت ساری جگہوں کے اوپر مینٹیننس کی ضرورت ہوتی ہے. وہ گیجٹس, وہ اکوپمنٹس اور ماڈرن جو طریقہ کار ہیں وہ سامنے لانا جو ہے وہ بڑے اہم ہے. اور یقیناً انہوں نے درست سمت کے اوپر جو ہے وہ توجہ دلائی کہ 4 سال جو ہے وہ ایک ایسے شخص کو بٹھایا رکھا جو کہ شاید جو ڈلیور کرنا تھا جو ان کے کے پی آئی تھے اس کے اوپر انہوں نے کام نہیں کیا. اب بھی جو ہے وہ حکومت نے میرے خیال میں 3 نام جو ہیں وہ شارٹ لسٹ ہوئے ہوئے ہیں. ابھی مستقل جو چیئرمین جو ہے وہ ٹیکنیکل سائڈ سے جو ہے حکومت کی کوشش ہوگی جو سسٹم کو سمجھے ان کو جو ہے وہ تعینات کیا جائے تاکہ اس قسم کے معاملات کو جو ہے وہ آگے روکا جا سکے. ٹھیک ہے, اور اس کے اوپر حکومت کام کر رہی ہے. اور شہباز شریف نے آن دا فلور آف اسمبلی یہ بات تسلیم کی تھی کہ ان کا زور جو ہے وہ بجلی گھر لگانے کے اوپر رہا اور یقیناً وہ بھی آپ نے دیکھا کہ انرجی مکس جو ہے وہ پراپر نہیں بنا سکے, مہنگے بجلی گھر لگاتے رہے. اور جو صوبہ ہے صوبے کا کام نہیں ہے بجلی بنانا, باہر سے لون لے کے بنانا, صوبے کے اوپر بوجھ چھوڑ گئے. اور وفاق کا کام تھا بجلی کے منصوبے لگانا, پن بجلی کے منصوبوں کی اوپر کام نہیں شروع ہوا. ابھی 12,000 میگا واٹ کے جو ہے وہ پن بجلی کے حکومت نے منصوبے شروع کیے ہیں جس میں سے 7,000 میگا واٹ تو آپ کا جو ہے وہ دیا میر 4500 میگا واٹ دیا میر بھاشا ڈیم ہے اور محمد ڈیم ہے 2,500 میگا واٹ کا آپ کا 2,500 سے 3,000 میگا واٹ کا. اسی طرح جو ہے وہ آئی پی ٹیز کی مد کے اندر بھی جو ہے وہ ہائیڈل پروجیکٹ جو ہے وہ حکومت لگا رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ایک بہتر انرجی مکس بھی ہوگا اور ترسیل کے نظام پہ بھی فوکس ہے اور اس ترسیل کے اور مینوفیکچرنگ کے درمیان ایک ہم نے توازن قائم کرنا ہے. وہ پہلے امبیلنس تھا, ایک ہی فوکس تھا کہ آپ جو ہے وہ منصوبے لگائے جا رہے ہیں, مہنگے منصوبے لگائے جا رہے ہیں, ڈالر ریٹ ریٹرن پہ لگا رہے ہیں. وہ لوگ بھی جو پاکستان کے اندر سے سرمایہ کار ہیں جنہوں نے اپنی بجلی گھر لگائے ہیں ان کو بھی ریٹرن ریٹ ہم ڈالر میں ادا کر رہے تھے. تو پھر کہتے ہیں کہ ڈالر کے اوپر روپے کے اوپر پریشر آتا تھا, وہ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت فوکس ہے. شہباز شریف اس کے اوپر اپنی غلطی کو بھی تسلیم انہوں نے کیا فلور آف دا ہاؤس اور وہ ریکارڈ میڈیا کا حصہ ہے, اسمبلی ریکارڈ کا حصہ ہے اور یقیناً آپ کے پاس بھی وہ ہونا چاہیے اور وہ آپ کو بار بار دکھانا چاہیے کہ اس کے اندر بھی جو ہے وہ ایک قومی جرم کے مرتکب ہوئے ہیں. یہ ایک انہوں نے نااہلی کا مظاہرہ کیا. ٹھیک ہے شکیل رامے صاحب, یہ تو جو اپوزیشن لیڈر ہے میاں شہباز شریف وہ فلور آف دا ہاؤس یہ تسلیم کر چکے ہیں کہ ہم نے بجلی بنائی لیکن ترسیل کے نظام پہ ہم نے انویسٹ نہیں کیا, یہ انہوں نے تسلیم کیا. اور یہ عمر ایوب جو وزیر توانائی ہیں ان کی تقریر کے جواب میں انہوں نے کہا تھا. لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو ہمارے آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے ہوئے, جو موجودہ حکومت کہتی ہے کہ جو معاہدے کیے گئے یہ ایک تو ان میں بیلنس نہیں تھا ان معاہدوں میں, اسی وجہ سے جو بجلی کی قیمت ہے وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. ظاہر ہے پھر اس کا امپیکٹ جو ہے اس کا اثر پھر وہ عام آدمی تک پہنچتا ہے, اس کے بہت بڑے بڑے بل آتے ہیں. تو ایک تو اس مسئلے کو کیسے حل کرنا, دوسرا یہ جتنا بڑا گردشی قرضہ ایک بار پھر سر اٹھائے کھڑا ہے. دیکھیں جو پہلی بات آپ کہہ رہے ہیں کہ جو آئی پی پیز لگائے ہیں, میرے خیال کہتا ہے عباسی صاحب اس سے زیادہ روشنی ڈال سکیں گے. جو ہماری 1993 کی جو ہماری پاور پالیسی تھی, بیسک سواس وہاں سے شروع ہوئے کہ یہاں آپ ان کو انسینٹو دیکھیں آپ نے کیا کیا دیے. یہ پچھلے 4 سال 5 سال کی بات نہیں ہے, یہ ہماری 1993 سے آنورڈ جو ہماری آئی پی پیز کی پالیسی آپ اس کو پڑھیں.
اس میں ہم نے ان کو چھوٹی جو دی ہیں, جو کیپیسٹی کا بھی جو ہوتا ہے کہ ہمیں کیپیسٹی چارج دینا پڑتا ہے, ریٹ آف ریٹرن پہ بات کرتے ہیں, سارا کچھ کر رہے ہیں. یہ وہاں سے شروع ہوا ہے. یعنی کہ آپ یہ کتنے 27 سال ہو چکے ہیں اس بات کو. اب 27 سال کا جو یعنی کہ جو برڈن ہے نا, اب آپ پہ جو جن بن کے آپ پہ آ گیا. یعنی کہ جو آپ تب سے پے کر رہے ہیں, ظاہری بات ہے کہ اگر آپ چیز استعمال نہیں کر رہے اس کا پے بھی کر رہے ہیں تو اس کا تو نقصان ہوگا. ایک چیز. دوسرا, آپ نے جو گردشی قرضے کی بات کی ہے, جو تفصیل کا نظام ہے, یہ بیسک میرا خیال کہتا ہے کہ یہ سب سے زیادہ کنٹریبیوشن اس سسٹم کا ہے. آپ اس کی یعنی کہ پرائیویٹ سیکٹر کی قیمت اس کا زیادہ ہے. لیکن جب یہ 2018 کا فگر تھا, اس کے مطابق جو ہمیں لائن لاسز اور ان کی وجہ سے جو ہوتی تھی نقصان ہوتا تھا, وہ 223 ارب تھا, جو کہ بڑھ گیا اب, کیونکہ جب ہم نے پرائسز بڑھائی ہیں تو وہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کا وہ قرضہ بھی بڑھے گا, جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ بڑھ جائے گا. اب جو سرکولر یعنی کہ دیکھیں نا, ٹرانسمیشن جو کہ کہتے ہیں کہ نکمی ہے یا اس کی یعنی کہ اچھی کوالٹی کی نہیں ہے, وہ دو طرح کی ایشو ہمارے لیے کریٹ کر رہی ہیں. ایک جو فگر ہے میں ابھی لیٹسٹ پڑھ رہا تھا, وہ تھا کہ ہمارا لائن لاسز 29.7% ہے. اگر آپ کریکٹ کر سکے بس آپ تو کر لیں کیونکہ انرجی کے ایکسپرٹ ہیں. اب یہ امیجن کریں, آپ نے 100 روپیہ لگایا اور 30 تو آپ نے آؤٹ رائٹلی آپ نے نکال دی. اب جب آؤٹ رائٹلی 30 روپے نکال دیے, اس کا مطلب وہ گردشی قرضہ آپ کے سر پہ چڑھ گیا, جس کو آپ ابھی رونا رو رہے ہیں. ایک ہی دوسرا, آپ اپنی انڈسٹری کو, آپ یعنی کہ لوگوں کو بجلی پرووائڈ نہیں کر پا رہے. اب دیکھیں نا, ہم کمپیریزن کرتے ہیں, پاکستان میں ابھی بھی 26% لوگ ایسے ہیں کہ جن کو الیکٹریسٹی نہیں سپلائی ہوتی, جو گریڈ سے نہیں سپلائی ہوتی. اگر ہم انڈیا کی بات کریں تو 82% لوگ ہیں جن کو سپلائی ہوتی ہے. اب انڈیا کو آپ کمپیریزن کر لیں اس کا اور ہمارے آبادی کا لحاظ کیا ہے, یعنی کہ آلموسٹ وہ 1 بلین لوگوں کو وہ پرووائڈ کرتے ہیں اور ہم 22 کروڑ لوگوں کو ابھی تک پوروں کو نہیں دے سکے. 26. اب یہ 26 کو جب آپ نے انہینس کرنی ہے, الیکٹریسٹی پرووائڈ کرنی ہے, تو آپ اس لائن لاسز کو کیسے کنٹرول کریں گے. اور تفصیل کا یعنی ایک تو پروڈکشن سائڈ کی ہم بات کرتے ہیں. اب دیکھیں پروڈکشن سائڈ بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے. ایک تو آپ نے ان کو کیپیسٹی چارجز دینے ہیں, تفصیل کا نظام نہیں ہے, تو پھر آپ روتے ہیں کہ آپ کا سرکولر ڈیٹ بڑھتا ہے. یہ بڑا اہم نقطہ ہے. یعنی کہ ایک چیز کو آپ نے ویسے کرنا ہے, ایک تو وہاں تفصیل کا نظام نہیں ہے, آپ نے اس کو کیپیسٹی چارجز دینا ہی دینا ہے. ایک چیز. دوسرا, ہمارے جو ہے کہ جو ہم نے بھی دیکھا ہے کہ دنیا میں جو چل رہا ہے سسٹم, وہ اس طرح کے بلیک آؤٹ سے بچنے کے لیے وہ کیا کہتے ہیں کہ اب اس کو سپریشن طرف جا رہے ہیں, اسمارٹ گریڈ بنا رہے ہیں کہ سب کچھ سینٹرل پہ نہیں لا رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی کہ مختلف جگہوں پہ یعنی کہ مختلف سینٹرز پہ ہونے چاہیے. ہمارے وہاں پر ابھی تک وہ اس کا کوئی نہیں ہے. اس کا ہمیں اب پھر اس کو لائن لاس کو دوبارہ کیلکولیٹ کریں. پہلے ہم جہاں سے بھی انرجی کریٹ کریں گے, ہم مین گریڈ میں لائیں گے, وہاں سے ڈسٹریبیوٹ کریں گے. ٹھیک. اب ان چیزوں کو نظر رکھتے ہوئے, اور تیسری بات جو فرق حبیب صاحب بھی کہہ رہے تھے, میرا بھی تعلق فیصلہ آباد سے ہے. فیصلہ آباد میں اب ایک چیز اور بھی دیکھیں گے, وہاں پر انڈسٹری ہے, اس کی پرائرٹی کی بات کرتے تھے. اس کے ساتھ ساتھ جو کہ اس کے افیلیٹڈ علاقے ہیں, اس میں الیکٹریسٹی کیا سچویشن ہوتی تھی. لیکن جو کہ فیکٹری ہے وہ مزدوروں پہ چلتی ہے. اگر مزدور کی نیند پوری نہیں ہے, وہ آپ کے آگے کیا کہتے ہیں, کیا آپ کو پرفارمنس دے گا فیکٹری میں آگے؟ وہ تو سوتا ہی رہے گا نا سارا دن. ہمارا فوکس اس پہ انڈسٹری پہ رکھیں, ضرور رکھیں, مگر جو اس کا ورکر ہے اس کے لیے کیا کنڈیشنز ہم نے رکھی ہے تاکہ جو کہ ہم اس کو یعنی کہ پراپر الیکٹریسٹی پہنچا رہے ہیں, جس کی وجہ سے اس کا یعنی کہ سائیکالوجیکل امپیکٹ نہیں ہو پا رہے, کیونکہ وہ پراپر نیند کر کے آتا ہے. اگر پراپر نیند کر کے نہیں آئے گا, اس میں یہ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے جس کو کبھی ڈبیٹ میں ہی نہیں لایا جاتا. ٹھیک ہے. عباس صاحب, یہ دعویٰ تو بہت اچھا ہے, یعنی سہانا دعویٰ ہے کہ بجلی ہم نے پیدا کی, لیکن وہ پہنچ نہیں پا رہی. اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں, اور پھر یہ گردشی قرضہ, اور پھر عام آدمی کا بل, یہ بڑا اہم سوال. جاوید, بات یہ ہے کہ ایز این انجینئر جو کہ میتھمیٹیشین ہوتا ہے, وہ جو فیکٹس کرتا ہے, میں تھوڑی سی بات کی کلیریفائی کر دوں. پی ملین دور میں 22,000 تک ٹرانسمیشن ہو گئی تھی. یہ چونکہ ایک فیکٹس ہے, میتھ ہے, اس کو آپ نہیں کر سکتے. ایک بات. دوسرا, سی پیک میں ایک جو بات آ رہی ہے, سی پیک میں 2 بہت بڑے پروجیکٹس تھے ٹرانسمیشن کے, حیدرآباد سے فیصل آباد اینڈ حیدرآباد سے لاہور تک, اور یہ 600 kVA کے اسپیشل تھے. یہ مثلا ابھی 6-7 مہینے میں کمپلیٹ ہو جائے گا, اور شاید یہ آگے بلیک آؤٹ نہ ہو. ایک بات. اب جو دوسرا, کمنگ ٹو یور کوشچن, یہ جو لائن لاسز ہیں, اس کے اوپر بڑا ایکسٹینسولی کام کیا گیا, اور انرجی ویژن میں بنا کے پچھلی گورنمنٹ کو دیا گیا تھا کہ لیسن, آپ کے لائن لاسز 22% ہیں. ایک ماڈل ہے جو کہ انڈیا میں بھی ہے, اور کولمبیا میں جہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی بڑی پرابلم ہوتی ہے, اور ایون آپ کو بتاؤں کہ میں نے فاٹا میں 1 سال کام کیا. ٹھیک. تو ایک ماڈل بن گیا تھا ایون فاٹا میں بھی. اب تو وہ فاٹا میں میٹر والا نہیں ہے. بالکل. تو فیصلہ یہ ہوا تھا کہ جہاں جہاں لائن لاسز زیادہ ہیں, ایسے کریں اس کو آؤٹ سورس کر دیں. لیٹ سے دشہرہ میں یا سکھر میں جہاں لائن لاسز 50% نہیں 40% ہے, دنیا میں ماڈل ایون انڈیا میں اڑیسہ میں ہوا تھا
کہ آپ آؤٹ سورس کر دیں. وہ پارٹی کیا کریں گی, وہ کلیکشن بھی کریں گی, مینٹیننس بھی کریں گی, اور آپ کے جو 22% لائن لاسز ہیں یہ میرے میں آ جائیں گے 5-10% تک. یہ ماڈل ہے, یہ 2.5 سال ہوئے, یہ میرے خیال میں ابھی تک عمران خان تک بات نہیں پہنچی. ایک بات یہ. دوسری بات ہے کہ کس طرح پہنچا یہ آئی پی پی کا فکر تھا. دیکھیے تھوڑی سی ٹیکنیکل ڈیٹیل ہے کہ اگر آپ ٹیرف دیکھیں فار ایگزامپل کول کا یا ایل این جی کا یا کسی کا, تو 6-7% فیول کمپونیٹ ہوتا ہے. ہمارے پاکستان میں جو فیول کنزیوم کر رہے ہیں, چاہے کول ہے, چاہے آئل ہے, چاہے گیس ہے, وہ آپ کہہ سکتے ہیں انڈیا کے مقابلے میں 1/3 زیادہ کر رہے ہیں. ہم نے اس پہ آڈٹ نہیں ہونے دے رہا. مجھے آپ کے پروگرام میں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے گزشتہ 8 سال ہو گئے اس پہ اسٹے لے کے رکھا ہوا اور ابھی تک ویکیٹ نہیں کیا اس آڈٹ پہ. جی آڈٹ دیکھیں نا, ٹیکنیکل آڈٹ آف آئی پی پیز, یہ بڑے افسوس کی بات ہے. ہمیں ہماری جوڈیشری کو یہ ایک آئی تھنک اسٹگما ہے. مجھے کہہ لیں یہ بات آپ نے مجھے بولا ہے, میں بات اسٹیک کروں گا. ہمیں اس کا آڈٹ کرانا ہے ٹو ریڈیوس دس بیسیکلی سرکل ڈیٹ. ٹھیک. اور ایک اور بات جو کہ اب کیپیسٹی ہماری تقریباً جنریشن کیپیسٹی 35,000 ہے, اور یہ کچھ مہینے بعد ہماری 40,000 ہوگی. آگے نہ ٹرانسمیشن ہے نہ ڈسٹریبیوشن ہے. ڈسٹریبیوشن کے اوپر کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہوئی, کسی پہ نہیں ہوئی. لیکن اس کا جو ایشو ایک یہ بھی تھا کہ یہ ڈسکوز جو ہے یہ ساری جیسے آئی ایس کو ہے, پیس کو ہے, ساری یہ پرائیویٹ ہونی تھی. آپ کو پرائیویٹ کرنا پڑے گا. جب تک آپ یہ نہیں کریں گے انویسٹمنٹ نہیں آئے گی. یہ آپ کی جو موجودہ ہیرارکی ہے, جو ہمارے موجودہ لوگ بیٹھے ہوئے, سچی بات ہے میرے کولیگ ہیں بیٹھے ہوئے ہیں, انجینئرز ہیں وہاں بیٹھے ہوئے, وہ نہیں کر سکتے. آپ جب تک یہاں پہ پرائیویٹائزیشن کریں, یہ کئی دفعہ اس کی آپ کے ٹینڈرز بھی ہوئے, مینو ایکسپریشن آف انٹرسٹ بھی کال کیے گئے, رک جاتا ہے بار بار. وجہ کیا ہے؟ چیلنج کیا ہے؟ پرائیویٹ کرنا پڑے گا ڈسکوز کو. ایک ٹیکنیکل آڈٹ ویکیٹ کرنا پڑے گا. اگر میری بات کوئی سن رہے ہیں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ, تو سوچنا پڑے گا کہ پاکستان یہ میک اپ بریک ہوگا سرکل ڈیٹ کی وجہ سے. 3600 بلین ہو گئے ہوئے, ہمارے ریزرو رہ گئے ہیں 13.2 بلین ڈالر. ہم بات کرتے ہیں انڈیا کے 582 بلین ڈالر ہیں. یہ ہمارا ڈرین کہاں ہو رہا ہے؟ اسٹارٹنگ فرام دا ایل این جی, فرام دا کول بھی امپورٹڈ ہے. ہم نے سرکل ڈیٹ کو کلپ کرنا ہے. یہ وہ چیلنج ہے جو ہم لوگوں نے کرنا ہے. یہ عمران خان کو اپنی جو ٹیم ہے, میرا خیال ہے, میں معذرت کے ساتھ جو ہمارے جو ابھی ان کے جو ٹاپ کے پلیئر وہ یہ بات کر رہے ہیں فرق حبیب صاحب, ذرا پوچھیں ندیم بابر کیا شہباز شریف کی ٹیم کا حصہ نہیں تھے؟ ہمیں دیکھیں کہیں نہ کہیں بات سچ اسٹیٹ کرنی پڑے گی. جب تک ہم یہ نہیں کریں گے اس وقت تک مسئلے کا حل نہیں ہوگا. فروخ حبیب صاحب, چیلنجز تو ہیں آپ کے سامنے. آپ آئی پی پی سے معاہدوں کی بات کر رہے ہیں, پھر یہ جو سرکولر ڈیٹ کا معاملہ ہے, اسے بھائی صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو براہ راست ایک نیشنل سیکورٹی کا مسئلہ بن جاتا ہے, یعنی اتنی خوفناک چیز ہے. اور آپ دیکھیں کہ یہ جو بریک ڈاؤن ہوا ہے, اس کا بھی ایک طرح سے کہیں نہ کہیں تعلق بہرحال نیشنل سیکورٹی سے بن جاتا ہے کہ آپ کا جو نظام ہے وہ اس قدر غیر مؤثر ہے کہ جس کی وجہ سے اگر ایک سسٹم بیٹھ جاتا ہے, گدو میں خرابی پیدا ہوتی ہے, تو آپ کے پاس پروٹیکشن نہیں ہے اور پورا کا پورا ملک بلیک آؤٹ ہو جاتا ہے. پھر اس کے علاوہ بہت بڑے مسائل ہیں. بجلی کی چوری ہے, یہ بھی آپ کو روکنی ہے. تو حکومت ان چیزوں پہ بھی فوکس ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو تو لائن لاسز کا معاملہ ہے اور بجلی کی چوری کا معاملہ, لائن لاسز کا معاملہ اور سسٹم میں اپ گریڈیشن کے حوالے سے, ان تمام چیزوں کے اوپر جو ہے وہ حکومت کام کر رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بڑی تعداد کے اندر جو اینٹی تھیفٹ کیمپین جو ہے وہ اس حکومت کے دوران چلی ہے وہ کہیں نہیں چلی. اور بڑے بڑے کنیکشن جو ہیں وہ کاٹے گئے ہیں جہاں پہ بجلی چوری ہو رہی تھی, اور باقاعدہ اس کے خلاف جو ہے وہ آپریشن ہر وقت جو ہے وہ چلتا رہتا ہے, اور سسٹم کو جو بہت بڑا نقصان پہنچ رہا تھا اس کو روکا گیا ہے. اور جہاں تک رہی بات جو سرکولر ڈیٹ کی ہے, یہ ایک حقیقت ہے اور یہ ایک چیلنج بن گیا ہے ہمارے لیے اور ہماری حکومت کے لیے بھی, کیونکہ جو بھی بات ہو رہی تھی یقیناً خرابی تو جو ہے وہ اسی 1993 کی پالیسیز کے تحت ہوئی. اس کے بعد پھر 2002 کی پالیسی ہے. اب ان تمام چیزوں کے اوپر جس پالیسی کے تحت آئی پی پی لگے ہیں اسی معاملات کے اوپر جو ہے ان کو ری نیگوشیٹ کیا جا رہا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ کتنا بڑا اس ملک میں جو ہے وہ ظلم تھا جب یہ معاہدے کیے گئے ہیں, کہ کیا وہ جو کیپیسٹی چارجز ہیں وہ بھی اسی حکومت نے یعنی کہ حکومت کے ذمے ہیں. اس کے علاوہ
جو ان پلانٹس کی مینٹیننس کے چارجز تھے وہ بھی حکومت کے کھاتے پڑتے تھے، یعنی کہ ان کو ٹھیک کرنا ہے، ریپیئر کرنا ہے، وہ بھی ان کے کھاتے میں پڑتے تھے. تو یہ تمام تر چیزوں کے اوپر جو ہے وہ ان کے ساتھ نیگوسیشنز ہوئی ہیں اور اس کے اوپر کافی حد تک جو ہے وہ کامیابی بھی حاصل ہوئی ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ اگلے ماہ کے اندر فیبرری کے اندر یہ تمام جو نیگوسیٹڈ ایگریمنٹ سامنے آئیں گے اس کے اندر ایک بہت بڑی تعداد کے اندر جو ہے وہ ایک ریلیف کی شکل نظر آئے گی جو آگے عوام کو بھی پاس آن ہونے جا رہی ہے. اور یقیناً پھر میں آپ کو یہ کہوں گا کہ لانگ ٹرم پالیسیز کے اندر جو ہمارا جو ملک جس کے پاس ہائیڈل اپرچونیٹیز اتنی بہت زیادہ پڑی تھی ان کے اوپر کام ہی نہیں کیا، اور ہم جو ہیں وہ چلے گئے ہیں ان سورسز سے بجلی بنانے جہاں سے بجلی ہمیں مہنگی پڑتی ہے، چاہے وہ آپ فرنس سے بنائیں، ڈیزل سے بنائیں، کول سے بنائیں. کول تو آپ کی انوائرمنٹ کے بھی جو ہے وہ خلاف ہے، یعنی کہ انوائرمنٹ کا بھی اگر آپ نے ستیہ ناش کروانا ہے، بیڑا گرک کروانا ہے تو وہ آپ پلانٹس لگا لیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت نے جو موجودہ حکومت نے اپروچ اپنائی ہے اس کے آپ کو جو ہے وہ شارٹ ٹرم نتائج بھی نظر آئیں گے، اس کے آپ کو لانگ ٹرم نتائج بھی نظر آئیں گے. اور جو ہماری آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ ہماری نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے بھی اس کے اوپر جو ہے وہ چیلنج موجود ہے، اور ایک اس کے اوپر ہمارے لیے بھی ایک بہت بڑا ایک معاملہ بنا ہوا ہے جس کے اوپر وزیر اعظم صاحب خود کافی جو ہے وہ فوکسڈ ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس ایریا کو اب ہم نے ٹھیک کرنا ہے، درست کرنا ہے. اس کے لیے ایسی پالیسیز لے کر آنی ہے جس سے جو ماضی کی خرابیاں ہیں ان خرابیوں کو دور کیا جائے، ان کو جو ہے وہ بار بار نہ دہرایا جائے. اور اس میں ہمارے دروازے بھی کھلے ہیں، اس کے اندر ہم تمام انڈیپینڈنٹ ایکسپرٹس کو بھی جو ہے وہ اس کے اندر دعوت دیتے ہیں، ان کو بھی جو ہے وہ پالیسی سازی کے اندر جو ہے وہ شامل کرنا چاہتے ہیں تاکہ جو ہے وہ ملک کے لیے اور ملک کی بہتری کے لیے اور خاص طور کے اوپر جو ہماری قومی سلامتی سے متعلقہ معاملات ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ ہم ایک قومی کنسنسس پہ جو ہے وہ آگے بڑھیں. شکیل احمد صاحب، اگر ری نیگوشیٹ ہوتا ہے اور جیسے کہ حکومت کہہ رہی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا اثر پھر عام لوگوں تک پہنچ سکتا ہے؟ کیونکہ یہ ہم اتنے بڑے بڑے ہمیں دیکھیں عام لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیپیسٹی چارجز کیا ہیں کہ حکومت پے کر رہی ہے، حکومت کے خزانے سے جا رہے ہیں. دیکھیں اکانومی جو ہوتی ہے نا، نہ ہی تو 5-10 سال میں خراب ہوتی ہے، نہ ہی 5-10 سال میں ٹھیک ہوتی ہے. میں تو ہمیشہ سے ایک چیز کو مینٹین کرتا ہوں، اگر پی ٹی آئی کی حکومت اکانومی کو صرف صحیح سمت میں ڈال گئی نا تو ان کا بہت بڑا کام ہو، کارنامہ ہوگا. کیونکہ اکانومی 1-2 سال کا گیم نہیں ہوتی ہے کہ آپ کے نہیں بس ادھر سے کیا ادھر سے کیا اکانومی سیٹ ہو گیا، ہر چیز سیٹ ہوگی. اکانومی لانگ ٹرم پروسیس ہوتا ہے. آپ دیکھیں نا کہ ہمارا یہاں کی پرابلم ہے کہ ہم ہر حکومت جو آتی ہے، یہ اس میں پی ٹی آئی والوں کا قصور بھی ہے، جب آئے تو ہم 100 دن میں یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. اب دیکھیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں چائنا کی. 2018 میں انہوں نے اپنی اسیسمنٹ کی، 40 سال بعد اپنی ریفارمز کی انہوں نے بات کی کہ ہم 2035 میں ماڈریٹلی ڈیولپ کنٹری ہوں گے. اب یہ بات دیکھیں 40 سال مسلسل کرنے کے بعد دنیا کی دوسری بڑی اکانومی کی بننے کے بعد انہوں نے کہا 2035 میں ہم ماڈریٹلی ڈیولپ کنٹری ہوں گے. ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ ہمارا جو پولیٹیشین آتا ہے وہ کہتا ہے جی بس ایسے چٹکی میں ہو جائے گا، 5 سال میں ہم دنیا کی ڈیولپ کنٹری بن جائیں گے. اب جب تک یہ ٹرکل ڈاؤن امپیکٹ کی بات ہوگی، اب پہلی بات یہ ہے کہ جب یہ نیگوسیشن کامیاب ہوں گی اس کا کتنا امپیکٹ پڑے گا ہماری اس کو یعنی کہ سیونگ پہ. سیونگ میں مین یہ مطلب یہ ہوگا کہ ہم کیپیسٹی چارجز میں کتنا کم کر پائیں گے. کیا ہم پھر بھی اس کو کیپیسٹی چارجز دے رہے ہوں گے کسی نہ کسی شکل میں، یا کہ اس کو ایلیمینیٹ کریں گے؟ ایک چیز. دوسرا پھر جو ہماری اس میں جیسے عباس صاحب کہہ رہے تھے 62% فیول کاسٹ ہوتی ہے. اب فیول کاسٹ گلوبل مارکیٹ میں کیا سچویشن ہے؟ یعنی کہ ہمارا تو زیادہ تر ابھی جو کہ انرجی مکس ہے وہ بائسڈ ٹوورڈ فاسل فیول، مور دین 60% ہم فاسل فیول سے پیدا کرتے ہیں. ہم نے اپنا جو ڈیم ہے اس کو ہمیں توجہ نہیں دی. اب دیکھیں ڈیم نہ بنانے کی ہم کتنی بڑی قیمت پے کرتے ہیں. ایک تو ہم انرجی کی تو بات کر لیتے ہیں، ہمارے یہاں پانی کا کتنا بڑا کرائسس ہے. ہم نے ڈیم نہیں بنائے، پانی کا کرائسس ہے. ہمارے ادھر دیکھیں پانی ویسٹ کرتے ہیں، ہمارا 80 to 84% جو واٹر ہے وہ 3 ماہ میں آتا ہے، ہم اس کو اسٹور ہی نہیں کرتے. ہم نہ اس پہ ڈبیٹ ہی نہیں کرتے، نہ ہی ہم بعض کہتے ہیں بازی پالیٹکس چل رہی ہے تو اس کو چلنے دیں. اب عام آدمی تک آتے آتے اس کو تھوڑا عرصہ لگے گا. اور یہ بات جو ہے کہ یہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کو کمیونیکیٹ کرنی پڑے گی. کیونکہ اگر آپ کہیں گے بس سب ٹھیک ہو گیا، کیسے ٹھیک ہو گیا، وہ پھر آپ کے لیے پرابلم کریٹ کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں آپ تو کہتے ہیں جی ایسے ہو جائے گا تو ہم ایسے ہو جائے گا. اس کا بھی بتانا پڑے گا کہ کتنے عرصے میں یہ ہوگا. ورنہ ہم اب ڈیمز کی بات کرتے ہیں ابھی جو کہ سی پیک کے تھرو اور جا رہے ہیں. سی پیک اتھارٹی نے بھی بڑا اچھا کام کر رہے تھے اس میں، ان 2 ڈیمز کا افتتاح بھی کیا، ابھی مزید بھی آ رہے ہیں. اب ہمیں بتانا پڑے گا ایک ڈیم بنانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے.
اس کا بینیفٹ کب آنا شروع ہوگا. اگر ہم شارٹ ٹرم کی بات کرتے ہیں آپ کو وہ بھی بتانا پڑے گا جو ہماری یعنی کنسٹرکشن سے لائٹ جو کہ اس کے ساتھ انڈسٹری ہوگی, مثلا ڈیم بنانا آپ کو سیمنٹ بھی چاہیے, آپ کو کئی قسم کی چیزیں چاہیے, اس کے ساتھ جو لائٹ انڈسٹری ہے اس کے تھرو آپ کو بینیفٹ آئے گا جس میں ہم امپلائمنٹ پیدا کر سکتے ہیں, جس میں ہم لائیولیہڈ اپرچونیٹیز پیدا کر سکتے ہیں. تو یہ ان کا کمیونیکیشن ٹھیک کرنی پڑے گی. ابھی ہمارے پاس تفصیل نہیں ہے کہ انہوں نے کیا ایگریمنٹ ان کے ساتھ کر رہے ہیں آئی پی پیز کے ساتھ, یا انہوں نے کیا نیگوسیشنز کی ہے. اگر وہ سامنے ہو تو بندہ اس کو دیکھ کے ذرا بہتر طریقے سے کمنٹ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. عباس صاحب, ڈیمز کے حوالے سے درجنوں بار ہم نے اور آپ نے بات کی ہے اپنے پروگرامز کے اندر. ہم نے دیکھا کہ پچھلے 2 سال پہلے جب سابق چیف جسٹس تھے ثاقب نثار, اس وقت چیف جسٹس تھے, تو اس وقت ڈیمز کی بڑی بات ہوئی, فنڈنگ بھی ہوئی, اس کے لیے بات بھی ہو رہی تھی. آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ کمٹمنٹ موجود ہے؟ ہم بھاشا ڈیم کی بات کر رہے ہیں, توجہ ہماری. دیکھیے جاوید, پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈیم کے اندر بات صحیح بات ہے, بڑی ڈبیٹ آپ کے ساتھ کی تھی اور اس میں بادشاہ ڈیم کے اوپر کام شروع ہوا, لیکن ایک بڑا کریٹیکل اور بڑا برننگ کوشچن ہے کہ یہ چیلنج ہے پی ٹی آئی گورنمنٹ کے لیے, کیا ہم کنسنسس ڈیولپ کر پائیں گے کالابار ڈیم کے اندر, کیونکہ کابل ریور کے اوپر کئی ڈیم بن رہے ہیں افغانستان میں اور ہم نے ابھی واٹر ایڈس اپنے اسٹیبلش کرنے ہیں. ایک تو بات یہ, لیکن یہ بات اچھی ہے کہ میمن ڈیم شروع ہو گیا, بالکل بادشاہ ڈیم شروع ہو گیا. لیکن میں ایک بات ایک اور کر دوں, آج کل اگر الیکٹرسٹی جنریشن کی بات کر رہے ہیں تو چونکہ ہمیں اپڈیٹ رہنا پڑتا ہے. نارملی آپ جو بجلی ڈیم سے ہوگی یا پانی سے ہوگی وہ 8 سینٹ 9 سینٹ سے کم نہیں ہے, یہ یونیورسل. دنیا میں جو انقلاب آیا وہ سولر ونڈ کا ہے. پاکستان میں ایون جو لاسٹ ٹائم بڑی انڈیپینڈنٹ آپ نے کالز کی, جو اس میں 4 سینٹ سولر ہے, 3 سینٹ ونڈ آ گئی, ٹھیک اس میں آئے گی. لیکن ایک سوال جو اسکپ ہوا وہ یہ تو بات ہے, ایک جو سوال اسکپ ہوا کہ کیا آئی پی پی جو ری نیگوشیٹ ہے, لیکلی آئی ایم ویل انفارمڈ. اچھا جی, بالکل. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس میں نو کمپوننٹ ٹیرف کہ فارغ بجلی آ رہی ہے 9 سینٹ جیسے بات, ٹھیک, تو 9 سینٹ میں دیکھیں او این اے میں فیول کاسٹ ہے, فارن اوے میں انٹرسٹ ریٹ ہے, یہ وہ ہم بڑے مائنس کمپوننٹ کو ایڈریس کر رہے ہیں, ٹھیک, میجر کو نہیں کر رہے. لیکن فرق حبیب کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے کہ بڑا اچھا موقع ہے عمران خان کے لیے کہ جو آئی پی پی کی جو چیئرمین ہے وہ ان کی رائٹ ہینڈ ایڈوائزر ہیں. یو کین آسک دیٹ گائے کہ آؤ یار ندیم بابا سامنے بیٹھو, لسن یو آر دا گائے, یو آر دا ایون دا چیئرمین آئی پی پی, سیٹ ان کا آڈٹ ہونے دو. اور جو دنیا میں جس طرح انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز ہیں اور یہ اوبلیگیشن بھی آ گئی ہے, میں کبھی آئی ایم گوئنگ ٹو رائٹ ان لیٹر ٹو پرائم منسٹر ایز ویل, یہ اب اوبلیگیشن ہے کہ آپ نے ان کا آڈٹ کرنا ہے. فیول کنزمپشن جب کم ہوگی, فوسل فیول چاہے ایل این جی ہے, چاہے گیس ہے, چاہے کول ہے, فن سال کے چھوڑ دیں تو بڑا نیگلیجبل ہے. اس کو انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹس جا کے لے کے آئے, وہ ہوگا گیم چینجر. پھر ہوگا کہ ہمیں کوئی برڈن نہیں بڑھے گا اور پھر وہ ریفلیکشن آئے گی الیکٹرسٹی بل کے اوپر. کچھ باتیں جو ٹیک اوے ہیں فرق حبیب کے لیے, بات کرنی عمران خان سے کہ بٹھاؤ اس کو, ڈیسائن کرو, اسٹے ویکیٹ کرو لاہور ہائی کورٹ سے. آئی پی پی کے جو جتنے ایگریمنٹ, تو کیا اب تو نئی اوبلیگیشن آ گئی ہے, نئی کنونشن آ گئی جس میں پاکستان سگنیٹری ہے. میں ابھی ڈیٹیل بات نہیں کروں گا, ہم نے اس سے امپورٹنٹ کمپوننٹ کے اوپر بات کرنی ہے. لیکن اس سے پہلے جو آج کا موضوع بحث پورے پاکستان میں تھا بلیک آؤٹ میں, جہاں پہ نیگلیجنس ہوئی ہے وہ بیسیکلی این ٹی ڈی سی کی طرف سے ہوئی ہے. اور جاوید آپ بڑے اچھے معاملات سمجھتے ہیں, یو آر ویری سیزنڈ اینڈ ویل آرٹیکولیٹڈ جرنلسٹ. مجھے افسوس ہوگا کہ اسی نے کمیٹی بنا کر چیئرمین سوری ایم ڈی این ٹی ڈی سی نے کمیٹی بنا دی کہ میں ہی چیک کروں گا. نہیں یار, اس نے نہیں چیک کرنی. آئی نو دیٹ گائے, ان کے پرٹیکولر ایکسپیرینس نہیں ہے. یہ کمیٹی بنی چاہیے نیشنل لیول کے اوپر, کیونکہ آپ نے ایک لفظ کہا بڑا امپورٹنٹ, وہ ہے انرجی سیکورٹی, نیشنل سیکورٹی. جی بالکل, انرجی سیکورٹی پوری دنیا میں, ایون آپ دیکھیں انڈین, ایون امریکہ, دیٹ از کمپوننٹ آف دا نیشنل سیکورٹی. میں ایک بات مجھے کہہ رہنے دیجیے, اور آرمی, اور ایئر فورس, اور نیوی, دے آر ڈوئنگ دا ونڈرفل جاب. اور ٹیریٹریل سیکورٹی, انرجی سیکورٹی, واٹر سیکورٹی, فوڈ سیکورٹی, نئی ڈائمینشنز ہے. وی نیڈ اے ویری گڈ جنرل, وی نیڈ اے ویری گڈ بریگیڈ. اس پہ ہمیں کام کرنا پڑے گا اگر ہمیں سروائیو کرنا. ادروائز بات کہنے دیجیے, یوگوسلاویا اور USSR میں کسی نے انویڈ نہیں کیا تھا. کلیپس ہوا تھا اکانومی پہ, 2600 بلین کا ڈیٹ لے کے جو گریجولی ہر مہینے بڑھ رہا ہے. ہم نے اس کو پلگ کرنا, یہ نیشنل چیلنج ہے. اس نیشنل چیلنج کو آپ یو کین ڈو اے رول, آپ کر سکتے ہیں. جس طرح ایک آپ نے MNA کو بلایا,
کال عالم نس اور پی ٹی آئی کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا, انہوں نے خواب دکھایا تھا, وہی بلڈ نیا پاکستان شروع ہوگا سرکل ڈیٹ سے, انرجی سے, جو کہ انجن ہے اکانومی کا. ہماری اکانومی دیکھیے, میں نے پہلے کہا 0.5% گروتھ ہو رہی ہے. میں اکانومسٹ نہیں ہوں, چیک کریں, اٹس ہارریبل فگر. $13.2 بلین پاکستان کے ریزرو ہوئے, بنگلہ دیش کے 88 ہیں. چیک کریں باقی ملکوں کے. ہم سروائیو نہیں کر سکتے, ہمارا ڈرین ہو رہا, ہم LNG لا رہے ہیں, کول ساؤتھ افریقہ سے لا رہے ہیں. جاوید دیکھنا پڑے گا, ری وزٹ کرنا پڑے گا. یہ کچھ بڑی سیریس بات ہے. اور آج کا جو واقعہ ہوا ہے کہ یار لک ایٹ دا کنٹری, 3,95,000 انڈیا کی کیپیسٹی ہے, وہاں کے لیے نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے, ایگزامپل دیتی ہے, امریکہ میں ہوتا مشین ڈراپ کرتی, وہ مشین آئسولیٹ ہو جاتی ہے, وہ سسٹم ہے, مجھے بنائیں. یہ بڑا میں کیا بات پہ آتا ہوں. یہ جو دفاعی نظام ہے ہمارا, یہ کس طرح سے آئسولیٹ ہو سکتا ہے, یہ اہم سوال ہے. اس پہ میں بات کروں گا, لیکن آپ نے جو نکات اٹھایا, میں فاروق حبیب صاحب سے وہ پوچھوں گا کہ ان کی جو حکومت ہے وہ کتنی کمیٹڈ ہے اس معاملے میں. NTDC نے ایک کمیٹی بنا دی ہے, تحقیقات کی کمیٹی بنا دی ہے. حکومت کتنی کمیٹڈ ہے کہ یہ جو بھی ملوث ہو اس واقعے میں, جس کی نااہلی ہو, اس کو سزا دی جائے گی؟ دیکھیں, یقیناً ان کو سزا دی جائے گی. اور بہت سارے لوگ آپ کے علم میں ہیں کہ کچھ لوگ جو وہاں پر اس پاور پروجیکٹ کے اندر کام کر رہے تھے, ان کو وہاں پر سسپینڈ بھی کیا گیا ہے, اور اس کی مزید ڈیٹیلڈ انکوائری جو ہے وہ ہو رہی ہے. اور جو ذمہ داران ہوں گے, جو موقع کے ذمہ داران ہیں, ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی. اور ایک اچھی دیکھیں, جب بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے, کوئی بحران آتا ہے, اس کے اندر آپ کے پاس اپرچونٹی بھی ہوتی ہے, اپنے آپ کو ری چیک کرنے کا بھی آپ کو جو ہے وہ موقع سامنے آتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر جو سسٹم کی تھوڑا بہت, کیونکہ میرا بھی انٹریکشن رہتا ہے, فیصل آباد شہر ہے, بزنس کمیونٹی کے ساتھ بھی ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے, انرجی سے متعلقہ لوگوں سے بھی ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں, تو اس معاملے کی جو حساسیت ہے اس سے بھی کافی حد تک جو ہے وہ مجھے آگاہی ہے. لیکن مزید ہم آج کے آپ کے پروگرام میں بھی سیکھ رہے ہیں, بہت ساری چیزوں کا یہاں سے بھی پتہ چل رہا ہے. لیکن دیکھیں, جو مین اہم چیز ہے اس کے اندر, وہ یہ ہے کہ حکومت کا جو عزم ہے اس کے اندر, اور خاص طور پہ جو پرائم منسٹر اس چیز کو لیڈ کر رہے ہیں, کہ پہلے کسی کو توفیق نہیں ہوئی, وہ اب اس کے اوپر انہوں نے اقدامات لیے ہیں, اسٹیپس لیے ہیں, اور IPPs کے ساتھ بھی نیگوسیشنز ہو رہی ہیں. اور جو بھی بات کر رہے تھے محترم پارٹیسپینٹ آپ کے ساتھ جو معزز مہمان ہیں ارشد عباسی صاحب, وہ یقیناً ان تمام چیزوں کو بھی جو ہے وہ دیکھنے کی ضرورت ہے. اور آپ کے پروگرام کے بعد میں ان کے ساتھ آپ سے نمبر لے کر ان کے ساتھ رابطہ بھی کروں گا. اور جو اکانومی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, دیکھیں اکانومی یقیناً ایک دن کا سبجیکٹ نہیں ہے, اور یہ انہوں نے درست بات کی ہے کہ اس کو درست سمت کے اوپر ڈالنا ہے. تو درست سمت تو یہ ہے, یا تو آپ اسٹیرائڈ لگا کر اکانومی کو چلاتے رہیں, جو ساگدار کا فارمولہ تھا, اور پھر ٹوپی گھماتے رہیں, اس سے ایک دن آپ نے کولیپس کرنا ہوتا ہے. اور دیکھیں کہ ہم نے اکانومی آن دا ورج آف ڈیفالٹ جو ہے وہ ہمارے ہینڈ اوور ہوئی. یہ ہم نہیں کہہ رہے تھے, یہ IMF جس کے پروگرام کا یہ حصہ تھے, یہ ان کی 2018 اپریل کی رپورٹ ہے. اور آج ہم نے ملک کو بینک ڈیفالٹ سے بھی بچایا ہے, آج کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس پر لے کر آئے ہیں. یہ کسی بھی ملک میں ڈیزاسٹر ہوتا ہے کہ آپ کا جو ہے وہ ٹریڈ گیپ اتنا بڑا تھا کہ $60 ارب کی امپورٹ تھی, اور آپ کی $20 ارب کی, $22 ارب کی آپ کی ایکسپورٹ تھی. تو حکومت ایکسپورٹ اورینٹیڈ جو ہے وہ پالیسیز لے کر آئی, جس کے نتائج آپ کو نظر آ رہے ہیں. ٹیرف ریڈکشن کیا گیا, ریفنڈز واپس کیے گئے, انڈسٹری کو چلایا. اب ہم اور وہ انٹیپڈ ایونیوز کے اوپر کام کر رہے ہیں جو کہ ہمارے ملک کے اندر کردار ادا کر سکتے ہیں. بے شمار اس کے اندر سیکٹرز ہیں, اس میں لائف اسٹاک ہے, ہمارا جو سالٹ کا سیکٹر ہے, کہ ہماری ساری پنجاب کے اندر جو ہے کلر کا ہار سے لے کے پیشاب تک یہ جتنی بیلٹ ہے ہمارے پاس جو ہے وہ سالٹ ایکسپورٹ کے بے شمار مواقع جو ہے وہ موجود ہیں. اسی طریقے سے ہمارا جو IT سیکٹر ہے, 60% آبادی ہماری نوجوانوں پہ مشتمل ہے, ان کو جو ہے وہ ہمیں ٹرین کرنا ہے, آگے بڑھانا ہے. فری لانسنگ کے اوپر, بلاک چین کے اوپر, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اوپر ٹریننگ ان کو دینی ہے. اس سرمایہ کو بھی تیار کر کے ہم نے اپنے ایسٹ کی طرف لے کے جانا ہے, اور اکانومی کے جو معاملات ہیں ان کو ہم نے درست پہ لے کے جانا ہے. آج ہمارے ملک کے اندر جو ہمارا پرائمری ڈیفیسٹ نہیں ہے, آج جو حکومت کے اخراجات ہیں اور جو ریونیو ہے وہ برابر ہے. صرف اس کو جو ہمیں ڈز پڑتی ہے وہ ڈز پڑتی ہے ہمیں جو بیرونی قرضوں کی پیمنٹس ہیں,
ان کو واپس کرنے کے اوپر جو ہے وہ ہمیں مسائل کا سامنا آتا ہے، اور یقیناً جو ہماری اکانومی کے جو کور ایشوز ہیں ان کو انشاءاللہ ہم ایڈریس کر رہے ہیں، 2 سمت کے اوپر ڈال رہے ہیں، اور ہائیڈل کے پروجیکٹ کو بھی شروع کرنے میں اسی حکومت نے اپنا عزم شو کیا ہے۔ ایون جو ونڈ مل کے جو پروجیکٹ تھے بڑی بڑی دیر کی اپروولیں پھنسی ہوئی تھی، اور اس کی پالیسی اس موجودہ حکومت نے جو ہے وہ اپروو کی ہے۔ اسی طریقے سے جو الیکٹرک وہیکل کی، چاہے وہ ہیوی ٹرانسپورٹ ہو چاہے گاڑیوں کی ہو، وہ بھی اسی حکومت نے لے کر آئے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ گرین اینڈ کلین انرجی کی طرف بھی ہم نے جو ہے وہ جانا ہے۔ آج دنیا جو ہے وہ سولر جو پروڈکشن، سولر کے علاوہ جو ہماری نیوکلیئر جو پروڈکشن ہے اس کے اوپر کام کر رہا ہے بڑی تعداد میں۔ اگر آپ دیکھیں تو اس کے اوپر بل گیٹس نے امریکہ کے اندر بہت کام کیا، چائنا کے ساتھ ان کا معاہدہ ہونے کے قریب تھا جب یو ایس کا اور چائنا کے معاملات خراب ہوئے ہیں، تو وہ چیزیں جو ہیں وہ بیہائنڈ دا سین چلے گئی ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو ان تمام جو ہمارے پاس آپشنز موجود ہیں، چاہے وہ سولر کا ہے چاہے وہ ونڈ کا ہے، ہائیڈل کی انہوں نے درست بات کی کہ پانی کی، ہمارا تو ایگریکلچر سے متعلقہ جو ہے وہ ملک ہے، پانی کی ضرورت ہے، شارٹیج ہے، اور ہم اگر مزید ڈیمز نہیں بناتے تو ہمارا جو کسان ہے، جو ہماری ایگریکلچر جو فوڈ باسکٹ ہے پاکستان ایک قسم کی اس ریجن کے اندر بھی، اس کو کافی حد تک جو ہے وہ نقصان پہنچے گا۔ تو ان تمام چیزوں کے اوپر جو ہے وہ ملٹی ڈائمینشنل پیرالل جو ہے وہ حکومت کام کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، فاروق حبیب تو کہہ رہے ہیں کہ وہ ایکسپرٹ جو ہمارے ساتھ شامل نہیں ہیں، ان کو ہم ایک سینرجی بنا کر ایک کوہیسو ایفرٹ کرنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت کم رہ گیا جی، وہ اس کے اندر اپنا کردار ادا کریں۔ فاروق حبیب صاحب، وقت بہت کم رہ گیا، آپ اپنا پوائنٹ بھی ایڈ کر لیجیے۔ لیکن کیا ہمارے پاس ایسا نظام نہیں ہو سکتا کہ اگر فرض کیا گدو پاور پلانٹ میں خرابی پیدا ہوئی، وہ نیشنل گریڈ سے الگ ہو کے آئسولیٹ ہو جائے اور نظام نہ؟ جی میں نے عرض کیا، یہ بالکل سسٹم ہے، ٹھیک، یہ نظام ہے، آٹومیٹک گیجٹری ہے، ایکچولی اس کی مینٹیننس نہیں، کسی ٹرسٹ ٹرائل نہیں کیا۔ لیکن ایک بات جاوید دیکھیے، میں آپ کے کہنے کے 2 سال کے بعد آیا ہوں، میں پہلے کسی ٹی وی شو میں نہیں جا رہا۔ بالکل، آپ کی مجھے ایک بات کہنے دیجیے بڑی لاؤڈلی، ہم جتنے بھی انرجی ایکسپرٹ تھے، ہم نے مل کے ایک ڈاکومنٹ بنایا، ہیلپ ہائیڈرو کاربن ایکسپلوریشن لائسنسنگ پالیسی، جس میں بڑے بڑے جو انجینئرز ہیں، بڑے بڑے ایکسپرٹس ہیں آئل اینڈ گیس کے انجینئر، جس میں جی اے صابری، رضی الدین، ہم نے اس گورنمنٹ کو ایک اسکرپٹ لکھ کے دیا ورڈ بائی ورڈ کہ آپ نے ایکٹ کرنا ہے۔ پاکستان کا بھی ٹریڈ ڈیفیسٹ کیا ہے؟ 18 بلین کا آئل اینڈ LNG امپورٹ منگاتے، ہم نے پاکستان میں فگر بنا کے پوائنٹ بنا کے کہا کہ اس جگہ پہ آئل اینڈ گیس ہے، ہم 4 سال میں سیلف سفیشینٹ ہو سکتے ہیں۔ 18 بلین ڈالر ہم بچا میں، کا مطلب کیا ہے کہ ہم اکانومی میں وہ چھت پہ چلے گئے۔ اس کے پر ایک سٹیپ 1 انچ کام نہیں ہوا۔ کاش آواز عمران خان تک جائے گا، لسن پرائم منسٹر، آپ نے وہ ڈاکومنٹ ہم نے پہنچایا بھی ہے، اس پہ عمل نہیں ہو رہا۔ سرٹن ایلیمنٹس دین انٹرسٹنگ، دیکھیں نا کتنی ڈبیٹ ہو رہی ہے LNG پہ۔ ہم کہتے ہیں کیوں LNG؟ آپ کے KPK میں، آپ کے سندھ میں، رن آف کچھ میں، ایون راجستھان میں ایک کوآرڈینیٹ بنا کے دیا ہے کہ یہ ہے۔ ہم اسکرپٹ لکھ سکتے ہیں، ایکٹ نہیں کر سکتے، ہم ایکٹر نہیں ہیں، ایکٹ انہوں نے کرنا۔ حکومت جو ہے وہ ایگزیکیوشن، عمل درآمد کی ہے، وہ تو حکومت ایک ایک چیز، میپس، یہ وہ۔ آج آپ کہیں نا فاروق حبیب تو کہ سارے کام چھوڑے، میں آپ کو ڈاکومنٹ دوں گا، میں بالکل بات نہیں کروں گا، ان کو دے دیں، ابھی واٹس ایپ کریں، کہیں انہیں عمران خان کو کہ کل جو ہم نے کیپ کیے ہوئے آئل کے ویلز 400 MMCF کے گریڈ میں شامل کرے، اور دیکھیے وہ کون سے ایلیمنٹ ہیں جو ہماری انرجی سیکورٹی کو کمپرومائز کر رہے ہیں۔ یہ ایک آرڈنری بات نہیں ہے۔ اور دیکھیے اب ریسنٹ ایئرز میں کیا ہوگا، جیسے کل کی نیوز ہے کہ سعودیہ آئل پروڈکشن کم کر رہا ہے، آئل اوپر جائے گا، ہماری LNG جائے گی۔ ہمیں سب سے پہلے 18 بلین ڈالر جو ہم اینولی امپورٹ کرتے ہیں اس کو پلگ کرنا ہے۔ یقین کریں میری یہ بات، میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی سن رہا ہے، وہاں یہ بات رجسٹرڈ ہو گئی ہے کہ ہم نے میسی بھی دیا ہے، ڈاکومنٹ بھی دیا ہے، وہاں تک بات کیسے پہنچے گی؟ جاوید آپ جب میاں صاحب ہوتے تھے تو آپ بڑے ہارڈ ٹو پروگرام کرتے تھے، یقین کریں بعض بات آپ کہتے تھے یار یہ بات ہو ہی گئی ہے، ہمیں بھی عمران خان تک بات پہنچانی ہے۔ بالکل کہ سنو یہ آپ کی ذمہ داری۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ایک ڈاکومنٹ آپ کو دوں گا ہیلپ، بالکل اس پر خبری بالکل ضرور ہے اور رابطہ کیجیے، لیکن اب ہم کہ وی آر ہیڈنگ ٹورڈ گڈ فیوچر۔ دیکھیں ایک چیز جو اکانومی کی ہوتی ہے نا، اکانومی 2 طرح کی گروتھ ہوتی ہے، ایک کہتے ہیں کنزمپشن لیڈ گروتھ، ایک ہوتی ہے ایکسپورٹ لیڈ گروتھ۔ ہماری گروتھ آج تک رہی ہے کنزمپشن لیڈ، ہم امپورٹ کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، پیسہ خرچتے ہیں، کہتے ہیں جی ہماری 6% گروتھ ہوگی۔ اس ڈائریکشن کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔
ہمیں کنزمپشن بری نہیں ہوتی اگر آپ اپنے ملک سے پیدا کر رہے ہو. ہم کہتے ہیں ہم امپورٹ کر کے اس کو کھا پی جاتے ہیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں. یہ ڈائریکشن جب تک ٹھیک نہیں ہوگی. جی لاسٹ کامنٹ فاروق صاحب. کنزمپشن بھی آپ کی بات میں ٹھیک کہہ رہے ہیں, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, کنزمپشن لیڈ گروتھ تھی اور وہ ادھار کی تھی, مانگے تانگے کی تھی. بس یہ تھا. اس میں ایک پرابلم اور بھی ہوتا ہے جی. جب آپ ڈالر کو آرٹیفیشل نیچے رکھا, اس کا مطلب ہے آپ نے جس سے امپورٹ کر رہے ہیں آپ اس کی انڈسٹری کو سبسیڈائز کر رہے ہیں, اپنی انڈسٹری کو آپ ڈی سبسیڈائز کر رہے ہیں, اپنے قرضہ بڑھا رہے ہیں, پروڈکشن کہیں ہو نہیں رہی. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ شکیل رامے صاحب, بہت بہت شکریہ ارشد عباد صاحب. آپ کی اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے. آپ بہتر فیل نہیں کر رہے تھے لیکن اس کے باوجود انتہائی اہم ایشو تھا, آپ تشریف لائے, بہت شکریہ. فاروق حبیب صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ نے ہمیں فیصلہ آباد سے جوائن کیا اس اہم گفتگو میں. کچھ تھوڑے سے حقائق آپ پروگرام ختم کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جو پچھلا واقعہ ہوا تھا 2015 میں, جو نصیر آباد جو پاور اسٹیشن تھا اس کو اڑا دیا گیا تھا, تو وہ بھی جنوری میں ہوا تھا, 24 جنوری 2015 کو ہوا تھا. اور یہ جو واقعہ ہوا ہے بلیک آؤٹ کا, یہ بھی جنوری میں ہوا ہے. اور یہ بات بھی ہم تسلیم کرتے ہیں, ہمیں معلوم ہے کہ دنیا بھر میں ایسا ہوتا ہے, بلیک آؤٹ ہو جاتا ہے, لیکن وہاں پہ جو حالات ہوتے ہیں اس بلیک آؤٹ کے نتیجے میں بڑی لوٹ مار ہوتی ہے. ہم نے امریکہ میں بھی دیکھا, یورپ کے اندر بھی دیکھا. پاکستان میں گزشتہ رات سے بلیک آؤٹ ہوا. حکومت کہہ رہی ہے کہ ابھی تک بجلی مکمل بحال نہیں ہوئی, بحال ہو جائے گی, لیکن پاکستان میں کسی بھی علاقے سے ایسا کوئی واقعہ رپورٹ نہیں ہوا. یہ پاکستان کا روشن چہرہ ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.